बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे जेठ ने एक ख्वाजा असरार से शादी कर ली थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। मेरे जेठ को बच्चे बहुत पसंद थे और ख्वाजा असरार इसे ये खुशी तो देने से रही थी, सिर्फ इसे यही कहती कि दूसरी शादी कर लो। वो आमादा नहीं होते थे, कहते थे कि ख्वाजा असरार ने ही शादी करके गनीमत की है, कोई और तो मुझ पे थूकेगा भी नहीं। एक दिन वो ख्वाजा असरार मेरे कमरे में आई। उसने कहा कि वो माँ बनने वाली है और मुझे मेरे जेठ के मतलब ऐसी बात बताई कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं शादी होकर जब अपने ससुराल में आई तो मेरे जेठ गैर शादीशुदा थे। हालांकि वो मेरे शौहर से 3 साल बड़े थे, लेकिन उन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी, क्योंकि मेरी सास नहीं थी और ना ही ससुर, बल्कि 2 भाई थे, एक घर में रहते थे। इसकी बड़े होने की हैसियत वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे और बिल्कुल छोटी बहनों की तरह मुझसे प्यार करते थे। और मैं अक्सर ही इन्हें मजाक में तंग करती रहती थी कि छोटे भाई की शादी करवा दी तो अब खुद की भी शादी कर लें, लेकिन वो हमेशा शादी की बात सुनकर टाल दिया करते। वो बहुत अच्छी नौकरी कर रहे थे, लेकिन फिर भी शादी के नाम से कोसों दूर भागते थे। मुझे इनकी इस आदत पे हैरत तो भी हुआ करती थी और मैं इनको तंग किया करती थी, लेकिन वो फिर भी शादी करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि बहुत बड़ा ससुराल नहीं था, सिर्फ 2 ही तो भाई थे। इसलिए कि मेरे घर में बहुत खुशी थी, क्योंकि मेरा शौहर तो मुझसे प्यार करता ही था, मेरे जेठ भी मेरा बहुत ख्याल रखता था। और अगर कहा जाए कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल आसानियों में बसर हो रही थी तो कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन जब मेरी शादी को तकरीबन 1 साल गुजर गया तो अल्लाह पाक ने मुझे उम्मीद भी दे दी। तो ख़ानदान के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शायद जानबूझकर अपने जेठ की शादी नहीं करवाना चाहती, कि इसने पहले अपने माँ बाप के मरने के बाद भाई की तालीम और तरबियत के लिए शादी न की, तो फिर भाई का फ़र्ज़ पूरा करने के लिए शादी न की। इसकी शादी भी हो गई और इसके यहाँ औलाद भी आने वाली है, तो ये जानबूझकर बड़े भाई की शादी नहीं करवा रहे ताकि इसकी दौलत इनके बच्चों को मिले। मैं कितने लोगों का मुंह बंद करवा सकती थी। इस तरह की जब तरह तरह की बातें मेरे कानों में पड़ना शुरू हुई तो मैंने अपने शौहर से कहा कि भाई के लिए लड़की ढूंढना चाहिए। इन्हें भी इस तरह की बातों का सामना करना पड़ता था, इसलिए उन्होंने भी अपने भाई से ज़िद शुरू कर दी, आप शादी कर लें, जिसे आप कहेंगे हम उसी से आपकी शादी कर देंगे, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, हम इस लड़की को घर से ज़रूर लाएंगे और अगर आपको कोई पसंद है तो बता दें ताकि हम अपनी पसंद से शादी करवा दें। इन दिनों मैं बहुत बीमार थी, इसलिए बस ज़बानी कलामी ही जेठ पर शादी के लिए ज़ोर दिया करती थी। लेकिन जब अल्लाह पाक ने मुझे बेटे से नवाजा और लोगों ने तो हमारा मुंह पर आकर ही बातें शुरू कर दी कि बेटा हो गया आखिरकार। एक दिन मैंने अपने जेठ से ज़िद ही पकड़ ली कि आप मुझे बताएं कि आप किसको पसंद करते हैं, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई है तो इसके बारे में बता दें, और अगर नहीं है तो अपनी पसंद बता दें ताकि इसके मुताबिक ही मैं लड़की तलाश कर सकूं। और इसके बाद मेरे शौहर ने मेरा पूरा पूरा साथ दिया। जब मेरे जेठ ने देखा कि फ़रार की कोई राह नहीं रही और हर सूरत में मुझे इन दोनों की बात सुनना ही पड़ेगी, तो उन्होंने बताया कि वो किसी लड़की को पसंद करते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इससे शादी की बात करें और इसको राज़ी कर लें। जब वो राज़ी होगी तो वो शादी कर लेंगे। हमें तो ये बात सुन के बहुत खुशी हुई और हमने इनको यकीन दिलाया कि अगर किसी किस्म की मदद की ज़रूरत हुई तो हमें बताइएगा, हम इस लड़की को राज़ी कर लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि इनको मदद नहीं चाहिए। इस सिलसिले में भी 3 से 4 महीने गुजर गए। हम जब भी पूछते हो एक ही जवाब देते कि वो लड़की राज़ी नहीं हो रही। अब तो मुझे लगने लगा था कि उन्होंने हमसे जान छुड़वाने के लिए ये पसंद वाला नाटक किया हुआ है कि कहीं हम उनके लिए लड़की कोई ना ढूंढ लें, और ना ही उनकी कोई पसंद थी। और जब इस बात को 6 महीने गुजर गए तो मैंने अपने जेठ से ज़िद शुरू कर दी, हमें मालूम है कि आपके पास कोई लड़की नहीं है, हमें खामखा लारा लगाया और ये इस लड़की से मिलवाएंगे, ये फिर हम अपनी पसंद की लड़की से आपकी शादी करवाएंगे। इस पर मेरे जेठ ने जो जवाब बताया, उन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी में लड़की है, वो इसे बहुत प्यार भी करते हैं और वो लड़की भी इससे बहुत प्यार करती है, लेकिन इस सारे मामले में एक मसला है। मैंने पूछा वो कौन सा मसला है, वो मसला क्या है, हमें तो बताएं। तो मेरे जेठ ने बताया कि वो मसला ये है कि लड़की कोई लड़की नहीं बल्कि ख्वाजा सरा है। ये सुन के तो मेरे शोहर गुस्से में ही आ गए, क्या ख्वाजा सरा, शादी करना चाहते हैं आप ख्वाजा सरा से? लेकिन मेरे जेठ ने कहा कि आप लोगों ने खुद ज़ुबान दी है
کہ جس سے کہو گے میری شادی اس سے کروائیں گے، تو پھر مجھے تو خواجہ سرائی پسند ہے، اس لیے کروا سکتے ہیں تو میری شادی اس سے کروا دیں، اس کے علاوہ مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی۔ ہم لوگ جیٹھ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کی تو ایک ہی ضد تھی کہ میں نے شادی کرنی ہے تو اسی سے کروانی پڑے گی، اور ہم باہر لوگوں کی باتوں سے تنگ تھے کہ یہ جان بوجھ کر شادی نہیں کروا رہے، اور گھر میں جیٹھ کی ضد سے تنگ آ چکے تھے جو کہ خواجہ سرا سے شادی کرنے پہ تیار تھے۔ آخر تنگ آ کر میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمیں ایک دفعہ اسے ملنا تو چاہیے، اگر اس کی شکل خواجہ سراؤں کی طرح ہے تو ہم اسے اپنے جیٹھ کو کسی نہ کسی طریقے سے منا لیں گے۔ لیکن جب ہم لوگ اس سے جا کر ملے تو کہیں سے بھی وہ خواجہ سرا نہیں لگ رہی تھی، وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی لگ رہی تھی، اس کو تو دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک خواجہ سرا ہے۔ اس پر میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اپنے جیٹھ کی ضد پوری کرنے کے لیے ہم ان کی شادی کروا دیتے ہیں۔ وہ دیکھنے میں تو ایک مکمل لڑکی لگتی تھی، اس لیے کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا، کیونکہ میرے جیٹھ کو بچے بہت پسند تھے، تو شادی کا کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد خود ہی ان کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ خواجہ سرا بچے نہیں دے سکتے، وہ خود ہی دوسری شادی کر لیں گے۔ میرے شوہر کو بھی یہ بات پسند آئی، اور ہم نے ان کو یہ خوشخبری سنا دی کہ ہم آپ کی شادی خواجہ سرا سے کرنے کو تیار ہیں۔ وہ تو یہ سن کر بہت خوش ہے، اور کہا کہ مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ آپ دونوں کبھی بھی میرے خلاف نہیں جاؤ گے اور میری شادی اس سے کروا دو گے۔ ہم نے خاندان میں کسی کو بھی نہیں بتایا کہ لڑکی خواجہ سرا ہے، یہاں تک کہ میں نے اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتایا تھا، اور خواجہ سرا سے اپنی جیٹھ کی شادی کر دی، اور شادی کے بعد وہ خواجہ سرا بیاہ کر ہمارے گھر آ گئی۔ شروع میں تو میں اس سے دور ہی رہتی تھی، کیونکہ میرے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ بات وہ لڑکی نہیں ہے، لیکن اس کی فطرت اتنی اچھی تھی کہ میں زیادہ عرصہ دور نہ رہ سکی۔ اس کی ساری عادات مکمل عورتوں والی تھی، گھر اور گھرداری اس نے سنبھال لی تھی، میرے بیٹے کا بھی بہت خیال رکھتی تھی، اور اس کے انداز سے لگتا تھا کہ اسے بھی بچے بہت پسند ہیں۔ آہستہ آہستہ میری اور اس کی بہت اچھی دوستی ہوگی۔ ویسے بھی ہم دونوں ایک ہی گھر میں تو رہا کرتے تھے اور اکیلے ہوا کرتے، اس کے اور میرے شوہر دونوں کام پر چلے جاتے، میرے بیٹے تھے اور پھر جیٹھ اور میری جیٹھانی دونوں ہی بہت پیار کرتے تھے، جبکہ میں جانتی تھی کہ اس کی اولاد نہیں ہونی، لیکن پھر بھی یہ بات صرف ہم دونوں کو معلوم تھی کہ وہ لڑکی خواجہ سرا ہے۔ اس کے علاوہ پورے خاندان میں اس کی خوبصورتی کے چرچے ہوتے تھے کہ وہ اتنی خوبصورت ہے، اور اس کی سلیقہ مندی کی تو میں خود بھی قائل تھی۔ گھر سنبھالنا اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا، اور وہ اچھی طریقے سے ہر کام کرتی تھی کہ میں بھی نہ کر سکوں۔ اس طرح وہ ہمارے گھر کی ایک فرد بن گئی۔ ہم تو اس بات کو بھول ہی گئے تھے کہ وہ خواجہ سرا ہے، لیکن اس کی شادی کو 2 سال ہو گئے اور اولاد کا دور دور تک نشان نہیں تھا، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو پھر لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، اور لوگ اس سے اولاد کے بارے میں سوال کرنے لگے، تو دونوں میاں بیوی پریشان ہو جاتے۔ میں تو جانتی تھی کہ ان کے ہاں کبھی اولاد نہیں ہو سکتی، اس لیے میں جٹھانی سے چھپ کر میں نے اپنے جیٹھ کو کال کرنا شروع کر دیا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، کیونکہ ان کو خود بھی بچے بہت پسند ہیں۔ اس لیے سچ تھا کہ یہ تو خواجہ سرا ہے، کبھی ان کو بچے نہیں دے سکتی، اور اگر ان کو بچے چاہیے تو دوسری شادی ہی کرنا پڑے گی۔ میں یہ بات جیٹھ کو سمجھانا چاہ رہی تھی، لیکن میرے جیٹھ ہر وقت یہ بات سن کر ٹال دیتے اور کہتے کہ خدا نے اولادیں نہیں ہوئی تو اسی میں سے دے دیں گے۔ میں غصے ہوتی کہ خواجہ سرا کی اولاد کیسے ہوگی، آپ اس دنیا میں معجزوں کے انتظار میں ہیں، اور یہ ہنسی ہنسی میں بات آگے پیچھے ہو جاتی۔ ایک دن جب میرے شوہر کو ان کے دوستوں نے اس بارے میں کہا تو انہوں نے بھی آ کر اپنے بھائی کو سمجھایا کہ دوسری شادی کر لیں، اس کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ ایک خواجہ سرا ہے، وہ آپ کو اولاد نہیں دے سکتی۔ اس پر جیٹھ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کی بہن سے شادی کر لوں گا، اور اس کے علاوہ تو مجھے کوئی منہ نہیں لگائے گا۔ میں حیران تھی کہ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، وہ دکھنے میں اتنے خوبصورت ہیں، اچھا خاصا کماتے ہیں، اپنا گھر تھا، ایسے بندے کو کوئی بھی اپنی بیٹی دیتا، اتنی زیادہ ان کی عمر بھی نہیں تھی، صرف ایک شادی ہوئی تھی، اور یہ کوئی بڑی بات تو نہیں تھی۔ آج کل تو بہت سے لوگ دوسری شادی کرتے ہیں۔ مجھے لگا کہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں نے دوسری شادی کی تو ان کی پہلی بیوی کا راز معلوم ہو جائے گا، اور لوگ شاید ان کی پہلی بیوی کی عزت نہیں کریں گے۔ اس نے ان کو حل پیش کیا، جس طرح بھی ہم نے اپنی زبان بند رکھی تھی
کہ یہ خواجہ سرا ہے، اس کی عادت سے نہیں لگتا کہ کوئی خواجہ سرا ہے، وہ تو مکمل عورت لگتی تھی۔ قائل ہی نہیں ہو رہے تھے کہ میرے شوہر کے بہت زیادہ سمجھانے پر ایک ہی ضد تھی کہ انہوں نے شادی نہیں کرنی، بلکہ وہ تو کہتے کہ ایک دفعہ شادی کروا کر آپ لوگوں نے جو عزت کمائی ہے اور وہ عزت کیوں خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہماری اولاد نہیں ہے تو یہ بات لوگ ہمیں کہتے ہیں، اس پر ہم جواب دیں گے نا کہ ہماری اولاد نہیں ہے نا، اس میں تم لوگوں کو کوئی دوش نہیں، اس لیے تم لوگ کوئی سوال نہیں اٹھائے گا۔ تم لوگوں پہ کیوں لوگ سوال اٹھائیں گے؟ تم لوگ آرام سے اپنی زندگی گزارو۔ لیکن ایسا ممکن کہاں تھا؟ ہم لوگ اتنے تو آرام سے زندگی گزارتے اور لوگوں میں ہماری واہ واہی کرواتے، کتنی اچھی لڑکی اپنے جیٹھ کے لیے پسند کی، ان کو اچھے طریقے سے رکھا ہوا تھا، لیکن ان کو زمانے کے سوالوں کے سامنے رکھتے میری جیٹھانی اس معاملے میں بالکل بولتی ہی نہیں تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے شوہر سے دوسری شادی کروا دے، وہ دوسری شادی کی بات کرے، کیونکہ وہ ماں نہیں بن سکتی۔ یہ بات وہ بھی جانتی تھی، جب اس کے شوہر کو تو بچہ چاہیے نا، اور پھر جو بچہ ہوگا اس کا بھی تو ہوگا، لیکن وہ بھی بات ٹال جاتی اور کوئی مناسب جواب نہیں دیتی۔ لیکن ہم دونوں نے بھی اپنی ضد نہیں چھوڑی، ان دونوں کو سمجھاتے رہے کہ شاید کبھی تو بات مان ہی جائیں گے، لیکن میرے جیٹھ کسی طور پر پانی نہیں پیروں پہ پڑنے دیتے تھے۔ ہم دونوں ان کو لے کر بہت پریشان تھے، کیونکہ میرے شوہر کے تو وہ بھائی تھے، لیکن میں بھی ان کو بڑے بھائی کا ہی درجہ دیتی تھی۔ اور کون بہن ہوگی جو نہیں چاہے گی کہ اس کے بھائی کا گھر آباد رہے، اس کے بھائی کی اولاد ہو؟ لیکن بھائی صاحب تو ایسے تھے کہ جیسے انہوں نے کوئی گناہ کہہ رہی ہوں۔ ایک دن میں نے دونوں کو پاس بٹھایا اور جیٹھ کے سامنے جٹھانی کے سامنے جیٹھ سی کی بات کی کہ وہ دوسری شادی کر لیں، اور جٹھانی سے کہا کہ تم اس کو اجازت دے دو۔ اس نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اگر کہیں تو میں لکھ کر دینے کو بھی تیار ہوں، اب تو کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ لیکن میرے جیٹھ کی ضد تھی کہ وہ شادی نہیں کریں گے اور نہ ہی شادی کر سکتے ہیں، ان سے تو کبھی کوئی شادی کرے گا ہی نہیں۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی تھی، میں نے کہا کہ شادی کے لیے ہاں تو کریں، ان کے لیے رشتوں کی لائن لگا دوں، لیکن وہ ضد پر ہمیشہ ہی آ جاتے کہ چلو لائن لگا کر دیکھ لو، 2 3 4 شادیاں کروا دو، لیکن ان کے بعد اپنی عزت کا جنازہ کیسے اٹھاؤ گی؟ میں حیران تھی کہ ایسی وہ بات کیوں کرتے تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ کسی طریقے سے بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہے، اور اسی دوران مجھے اللہ تعالیٰ نے پھر سے خوشخبری سے نواز دیا، اس لیے زیادہ بحث نہیں کرتی تھی، اب بھی میری صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ مجھے اس بات کی پریشانی لگ گئی تھی کہ مجھ سے بچہ ہی نہ مانگ لے، کیونکہ میں دونوں کی حقیقت جانتی تھی، اور دونوں نے یہ بچہ مانگ بھی لیا تو میں کس منہ سے انکار کروں گی؟ یہ بات جو میں نے اپنے شوہر کے سامنے کہی تو انہوں نے صاف منع کر دیا کہ بھائی بھابھی نے یہ بات کی تو ہم ان کو اپنا بیٹا نہیں دیں گے، کیونکہ ایک گھر ہے، بچوں سے کی پرورش وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بچوں کی ولدیت میں نام میرا رہے گا، اس سے لگتا ہے کہ لیکن ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کو منظور ہو۔ اس لیے میں نے سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیونکہ میری طبیعت خراب تھی، اس لیے میں زیادہ کام نہیں کر سکتی تھی، اور سارے گھر کی ذمہ داری میری جٹھانی پر آ گئی، اس لیے بازار سے سبزی وغیرہ لانا اور گھر کے سارے کام کرنا وہی سب کچھ دیکھتی تھی، اور بہت خوش دلی سے سارے کام کرتی تھی، بلکہ وہ تو مجھے بستر سے اٹھنے بھی نہ دیتی تھی۔ مجھے لگتا کہ شاید وہ اس طرح اپنی محرومی کا ازالہ کرنا چاہتی ہے، یہ کہ وہ جانتی ہے کہ اسے کبھی بھی خوشخبری نہیں مل سکتی، کہ شاید مجھے دیکھ کر اسے اپنی محرومی کا زیادہ احساس ہوتا ہوگا، لیکن یہ تو اللہ کے کام ہے نا، اللہ پاک نے اسے خواجہ سرا بنایا اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن اس نے کبھی مجھ سے یہ بات نہیں کی تھی، یہ سب کچھ میں اپنے پاس سے ہی اندازے لگا رہی تھی، اور پھر اللہ پاک نے مجھے ایک رحمت سے نواز دیا، یعنی کہ ایک بیٹی سے نواز دیا۔ میں اپنی بیٹی کے آنے سے بہت خوش تھی، اور ہماری فیملی مکمل ہو گئی تھی، اور ان دونوں میں میری جٹھانی نے میرا بہت خیال رکھا، جیسے کوئی سکی بہن اپنی بہنوں کا خیال رکھتی ہے۔ ان دونوں میاں بیوی کے بہت سے احسان تھے، میرے بچوں کا اتنا خیال رکھتے۔ ایک دن میں اپنے بچوں کے ساتھ کمرے میں مصروف تھی کہ میری جٹھانی آئی اور اس نے کہا کہ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتی۔ میں نے کہا کہ پوچھو
کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ وہ ماں بننے والی۔ اس کی بات سن کر شدید جھٹکا لگا کہ خواجہ سرا کیسے ماں بن سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کبھی بھی یہ راز نہیں کھولنا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے خدا کو کیا منظور ہے کہ اس نے اس راز کو دنیا کے سامنے کھول ہی دیا۔ اسی لیے یہ راز تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ تم میری بہنوں کی طرح ہو۔ میں نے اسے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا؟ تم مجھے سچ بتاؤ، تم خواجہ سرا ہو تو کیسے ماں بن سکتی ہو اور کس راز کی بات کر رہی ہو؟ اس نے مجھے بتایا کہ وہ کوئی خواجہ سرا نہیں تھی، بلکہ وہ ایک مکمل لڑکی ہے۔ وہ تو پیدا ہوئی تو اپنی ماں کی 5ویں بیٹی تھی، اور اس کی ماں نے، سسرال والوں نے اس کو کہہ دیا کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو وہ اس کو طلاق دے دیں گے۔ اس لیے جب پیدا ہوئی تو میری ماں نے مجھے خواجہ سراؤں کو دے دیا، اور سسرال میں یہ بات کہہ دی کہ یہ خواجہ سرا ہے، اس لیے میں نے اسے خواجہ سراؤں کے حوالے کر دیا۔ اس طرح بات آئی گئی ہوگی اور خواجہ سراؤں کے درمیان ہی پلنے پوسنے لگی۔ لیکن میں کیونکہ ایک لڑکی تھی، اس لیے تو خواجہ سراؤں کا گروہ تھا۔ اس نے مجھے ناچ گانے پر نہیں لگایا، بلکہ مجھے ایک لڑکی کی طرح پال پوس کر اور لڑکیوں والے سارے کام سکھائے۔ وہ تو یہ چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے، لیکن خواجہ سراؤں سے کون شادی کرتا ہے؟ کہ ساری دنیا کے لیے میں تو خواجہ سرا ہی تھی نا۔ میں بھی ایک مکمل لڑکی تھی، لیکن میں لڑکی ہوں اس پر کون یقین کرتا، اور میں ثبوت تو کسی کو نہیں دے سکتی تھی۔ اس لیے میں خود کو ایک خواجہ سرا سمجھ کر ہی رہنے لگی۔ لیکن نہ جانے کیسے تمہارے جیٹھ کی نظر مجھ پر پڑی اور میں ان کو پسند آ گئی۔ انہوں نے ہمارے گھر کے بہت چکر کاٹے، لیکن مجھے لگتا تھا کہ یہ بھی کوئی ایسا ویسا لڑکا ہے جو خواجہ سرا کے آگے پیچھے لڑکے آتے ہیں، یہ بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن جب تم لوگ میرے گھر میں شادی کا پیغام لے کر آئے تو مجھے یقین ہو گیا یہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے میں نے چپکے سے شادی کر لی، اور یہی سارے خواجہ سرا چاہتے تھے کہ میں ایک لڑکی ہوں، اس لیے مجھے گھر مل جائے، شادی کر لو۔ میری شادی پر سب بہت خوش تھے۔ یہ تو آپ بھی جانتی ہیں، کیا آج تک کوئی خواجہ سرا میرے گھر تک نہیں آیا؟ ان لوگوں نے اسی لیے میرے گھر آنا چھوڑ دیا کہ کہیں ان کی وجہ سے کسی کو کچھ معلوم نہ ہو جائے۔ یہاں بہت خواب لے کر آئی تھی، کیونکہ تمہارے جیٹھ نے مجھے پسند کیا تھا اور پسند سے مجھ سے شادی کی تھی۔ لیکن نہ جانے اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا کہ پسند کی شادی ہونے کے باوجود بھی، وہ اتنا شادی گزرنے کے باوجود انہوں نے کبھی مجھے چھوا تک نہیں، بلکہ میں تو ان کو یہ تک بتانا چاہتی ہوں کہ میں ایک لڑکی ہوں، لیکن وہ یقین کیوں نہیں کرتے؟ یا نہ جانے ان کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، کیونکہ میرے پاس نہیں آتے تھے، اور جب تم ان سے شادی کی بات کیا کرتے تو میں اسی لیے ان کو کھلکھلا کے اجازت دے دیتی تھی کہ مجھے یقین ہے دوسری شادی نہیں کریں گے۔ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے، اس کا جواب تو ان کے پاس ہوگا۔ اس پر میں نے اس سے پوچھا، ایسی بات ہے تو پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ کیونکہ تم تو کہہ رہی ہو کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس پر اس نے بتایا کہ یہ بچہ ایک تجربے کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ وہ کبھی کبھار اپنے گرو ماں سے ملنے چلی جاتی۔ جب اس نے ان کو یہ سب کچھ بتایا تو اس نے کہا کہ ان کے جاننے والے ایک ڈاکٹر ہیں جو آج کل مختلف تجربہ کر رہے ہیں۔ جن کا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان کو وہ کلینک کے ذریعے کر دیتا ہے، تو میں اس کے پاس لے جاتی ہوں۔ میں گرو ماں کے ساتھ ہی ڈاکٹر کے پاس گئی اور اس نے مجھ پر اپنا تجربہ کیا، جو کہ کامیاب ہو رہا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی یہ بات تمہارے جیٹھ کو میں کیسے بتاؤں گی، تو مجھے کوئی مشورہ دو۔ میں اس کو مشورہ کیا ہی دیتی، میں تو خود حیران تھی کہ جس کو اتنا عرصہ میں خواجہ سرا سمجھتی آ رہی تھی، وہ تو ایک مکمل لڑکی نکلی، اور صرف لڑکی ہی نہیں بلکہ وہ تو ماں بننے جا رہی تھی، وہ بھی کسی سائنسی تجربے کے ذریعے۔ میں اب یہ سب کچھ بتانا چاہتی تھی اپنے شوہر کو، بہت ضروری ہو گیا تھا۔ شام کو میرا شوہر گھر آیا اور میں نے ان کو یہ ساری باتیں بتائیں۔ وہ تو پہلے ہی پریشان رہتے تھے، لیکن اب ان کے شوہر تک پہنچانا ضروری ہو گیا تھا۔ ہم نے جیٹھ کو بلایا اور بڑے تحمل سے ساری بات بتائی۔ انہوں نے ساری باتوں سے کہا کہ بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ میری بیوی ماں بننے والی ہے۔ مجھے طرح طرح کے لوگوں کے سوالوں کے جواب نہیں دینے پڑیں گے۔ میں نے کہا کہ کیا انہوں نے اس بات پہ کوئی اعتراض ہے کہ ان کی بیوی کسی تجربے کے نتیجے میں ماں بن رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دنیا والے بھی صرف بچے کی خاطر ہی ہم دونوں کو پر سوال اٹھا رہے تھے، تم لوگ بھی صرف بچے کی خاطر مجھ سے دوسری شادی کروانا چاہتے تھے۔ تو آج میں بھی اس حقیقت کو سب کو بتا دیتا ہوں کہ میں کوئی مکمل مرد نہیں،
مجھے تم لوگ خواجہ سرا ہی سمجھ سکتے ہو، مکمل خواجہ سرا نہیں لیکن مکمل مرد بھی نہیں۔ میں بچہ پیدا نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے اس سے شادی کی تھی کیونکہ یہ خواجہ سرا تھی، لیکن نظر لڑکی آتی تھی جس سے شادی والا مسئلہ بھی حل ہو جاتا اور میری حقیقت کسی کو پتہ نہ چلتی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ ایک مکمل لڑکی ہے، ورنہ میں اس سے کبھی بھی شادی نہ کرتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے کسی کی زندگی خراب ہو۔ یہ سن کر تو ہم دونوں سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ہم جس کو ایک مکمل مرد سمجھ رہے تھے وہ مکمل مرد نہیں نکلا، اور جس کو خواجہ سرا سمجھ رہے تھے وہ ایک لڑکی نکلی۔ لیکن اب حل یہ کیا تھا کہ ہم خاموش رہے۔ جو بھی اس سائنسی تجربے کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا، اسے میرا جیٹھ اپنا نام دے دے، جس سے دنیا کا منہ بند ہو جائے اور ان کو بچے کی خوشی مل جائے۔ لیکن سب سے ضروری تھی اپنی جٹھانی کی رضامندی سے معلوم کروں کہ بتاؤں کہ اس کا شوہر تو مرد نہیں ہے، تو اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ لیکن جب اس کو بتایا تو اس نے کہا کہ اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے یہ شادی پورے دل سے کیا اور اسے پوری شدت سے نبھائے گی، کیونکہ اس کے لیے آنے والا بچہ ہی کافی ہے۔ اور میں تو دل ہی دل میں اس کی عظمت کی قائل بھی ہو گئی تھی کہ شاید میں اس کی جگہ ہوتی تو اتنا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کبھی نہ کر سکتی۔